अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, हमने सूरह इनाम की 120 आयत तक पढ़ा था, तो शुरू करते हैं आगे से। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखते हैं कि 120 आयत यहाँ तक थी जी। और अब पढ़ते हैं आगे से। वला और ना ताकुलू, तुम खाओ, मिम्मा, इसमें से, जो लम नहीं युज़क्किर इस्मु, ज़िक्र किया गया हो, इस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम, अलैहि, इस पर, व इन्नहु, और बेशक वो, लफ़िस्क, अलबत्ता गुनाह है, व इन, और अगर, व इन शयातीन लयूहून, अलबत्ता वही करते हैं, इला औलियाहिम, तरफ अपने दोस्तों के लिए, या युजादिलुकुम, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, व इन, और नहीं, अतातुमुहुम, अतात करोगे तुम इनकी, इन्नकुम, बेशक तुम, लमुशरिकून, अलबत्ता मुशरिक होगे। और अहले ईमान से क्या फरमाया जा रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, क्योंकि ये ग्रोह तो एक ही है, तो फरमाया जा रहा है कि ना तुम खाओ इसमें से जो नहीं जिक्र किया गया अल्लाह के नाम इस पर, और बेशक वो अलबत्ता गुनाह है। यानी कि वो जानवर, इस्लाम में ये मस्ट है कि जो भी कुर्बानी दी जाए, चाहे वो मुर्गी की ही हो, मुर्गी से लेकर ऊंट तक के, और जितने भी दीगर हलाल जानवर हैं, उनको जब ज़िबा किया जाता है तो उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। अगर किसी पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो वो हराम है और उसको खाना गुनाह है। और जिस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो वो मतलब वो बिल्कुल आप खा सकते हैं आंखें बंद करके। व इन्ना, और बेशक शयातीन वही करते हैं तरफ अपने दोस्तों के, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, और अगर अतात करोगे तुम इनकी, बेशक तुम अलबत्ता मुशरिक होगे। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और मोमिनीन भी, उनसे कहा जा रहा है कि शैतान क्या करते हैं, इल्का करते हैं, बातें डालते हैं नफ्स के अंदर। ये करता है ना शैतान, इसको मानते हैं ना आपके, शैतान आपको बहकाता है। तो जो उनके औलिया होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके पीछे चलने वाले होते हैं, उनसे वो बखूबी वाकिफ़ होते हैं। वो उनके दिल में, उनके नफ्स में बातें डाल देते हैं, जिससे आगे से वो बिगाड़ पैदा करती हैं, क्योंकि वो फिर आगे फैलाते हैं और उसके ज़ेरे असर लोग आते हैं। तो वो अब नाहक की बातें डाल देते हैं जो आगे से झगड़े की वजह बने। जैसे मैंने आपसे पिछली आयत में जिक्र किया था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि किसी ने आपसे के लोगों ने पूछा कि क्या वजह है, और वो कौन लोग थे पूछने वाले, वो जुहलाए अरब थे। और किस उनके पीछे कौन थे, यहूदी उल्मा के। वो सवाल बना बना कर भेजते थे। सवाल उनका ये था कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो हराम, मतलब जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह जिसको मार दे वो हराम है, और इंसान जिसको मारे यानी ज़िबा करे वो हलाल है, इसकी क्या वजह है। यानी कि ये एक बहुत ही फितना और फसाद से भरपूर जो है सवाल था, जिसको उन्होंने आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। तो माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था और इस कदर हक व बातिल की खींचातानी थी, जिसमें से हक तो हमेशा सीधी राह पे चलता है, हक एक रोशनी का नाम है। तो बातिल इतनी ज़्यादा ओछे हथकंडे थे कि कहीं भी कुछ भी हो सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले ईमान को ख़बरदार किया जा रहा है कि अगर तुम इनकी पैरवी करोगे तो फिर तुम भी मुशरिक हो जाओगे। अवमन, क्या भला वो जो काना था मैयतन मुर्दा फ़अहयैनहु, तो फिर हमने ज़िंदा किया इसको, वजअलना, और बनाया हमने, लहू, इसके लिए, नूरन, एक नूर, यमशी, वो चलता है, बिही, साथ इसके, फिन्ना से, लोगों में, कमन, मानंद इसके हो सकता है, मसलहु, मानंद, कमन, मानंद इसके हो सकता है जो फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में थे, लैसा, नहीं है, बेखारिज, निकलने वाला, मिनहा, इनसे।
اب دیکھیں کیا بھلا وہ جو تھا مردہ تو ہم نے زندہ کیا اس کو اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، نہیں ہے نکلنے والا ان سے۔ اب کیا مخاطب ہیں؟ قریش اہل عرب مخاطب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس آیت سے۔ اور یہاں پہ مردہ اس کو کہا گیا ہے جو جہالت اور غلاظت کے اندھیروں میں تھا، اور زندہ اس کو کیا کہا گیا ہے جس سے اللہ نے جس کے دل میں حق کو راسخ کیا، جس تک حق پہنچایا، جس کو حق کی پہچان کروائی، جس کو نور روشنی دی کتاب کی صورت میں۔ یہاں پہ مردہ اور زندہ سے یہ مراد ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب جہالت کا تھا، قانون نہیں تھا، قاعدہ نہیں تھا، ضابطہ نہیں تھا، جانوروں کی سی زندگی گزر رہی تھی، جو جس پر حاوی آ جاتا مار کوٹ کرتا وہی جو ہے باعث سے وہ ہو جاتا قبیلے کا۔ تو یہ کوئی عورتوں کے حقوق نہیں تھے، بچوں کو کیا کرنا ہے، بچیوں کے کیا ہیں، کچھ یتیم کے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، شراب حلال تھی، یعنی کہ ایک ایسا بدترین معاشرہ عرب کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور کی صورت، ایک روشنی کی صورت پیدا کیا۔ تھے آپ انسان لیکن کیا تھے؟ نور اور روشنی، دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر چنا، انہی لوگوں میں سے آپ پہ قرآن نازل کیا اور آپ کو حق کی ٹھیک ٹھیک شعور دیا، روشنی بخشی اور سیدھی راہ پر چلایا۔ تو اب یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری راہ پہ آ جائیں، ہمارا بندہ ہماری راہ پہ آ جائے، کیا ان کے قبیلے میں سے تھے، ہمارے طور طریقے پہ چلے، ہمارے قاعدے و قوانین کو تسلیم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا انسان، اس کے لیے ایک نور ہے، وہ چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، نہیں ہے نکلنے والا ان سے۔ وہ بھرپور کوشش کرتے تھے کہ اسلام سے نکل کر جہالت کے اندھیروں میں آ جائے، ہر ممکن کوشش، ہر ممکن لالچ دیتے تھے، ہر ممکن حربہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ظلم کے ماحول میں، اس شرک کے ماحول میں ایک انسان کو ہم نے ٹھیک ٹھیک حق کا نور دیا اور اسے سیدھی راہ کا شعور دیا اور اسے سیدھی راہ کا علم دیا، اسے ہدایت کا علم بخشا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس اندھیرے میں وہ ٹھیک ٹھیک حق کی روشنی پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حق کو تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ مشرکوں میں شامل ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کے لیے بھی زور لگایا۔ کذالک، اس طرح زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا، جو ہیں وہ، یعملون، عمل کرتے۔ اب کافر جو ہیں اپنی راہ کا انتخاب خود کرتے ہیں، اس پر چلتے خود جاتے ہیں، اور چل چل کے اس میں ہر روز ان کا دماغ ایک شر بنتا ہے، مکر و فریب سے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں شر پسند لوگ۔ تو ان کے اس عمل کو جو ہے، ان کے جو اعمال ہیں، اگر ان کے برے نتیجے روز روز نکلنے لگے تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لیکن شیطان، نتیجہ بے شک برے کا برا ہوتا ہے، لیکن شیطان اسے خوبصورتی کا لبادہ دے دیتا ہے۔ شیطان، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی نظر میں اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پیروکار جو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک سراب ہوتا ہے، جس طرح جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے جس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ ابھرا اور پھٹ گیا، اور ایسے اعمال کا بھی کوئی انجام نہیں ہوتا، لیکن شیطان ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، تاکہ وہ اس راہ پہ چلتے رہیں اور اس راہ پہ ہر روز کچھ نت نیا کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے شیطان کا۔ وہ کذالک، اور اسی طرح، جعلنا، بنا دیا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بڑے بڑے، مجرمیہا، اس کے مجرموں کے، لیمکروا، تاکہ وہ مکر و فریب، فیہا، کریں اس میں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کی ہر بات جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور اس کی ہر بات حق اور سچ پر مبنی ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو، اس کے مجرموں کو، تاکہ وہ مکر و فریب کریں۔ اب آپ دوستو، جیسا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہر بستی کے اندر، ہر بستی وہ ہوتی ہے جہاں انسانوں کی چاہے چھوٹی آبادی ہو، بڑی آبادی ہو، اور جہاں کچھ گھر بھی ہوں تو اس بستی کا نام دیا گیا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایول اور شر پسند لوگ ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی سن رہا ہے وہ اپنی فیملی پر اور اپنی بستی پر، یعنی کہ اپنے گاؤں پر، اپنے شہر پر، اپنے عزیز و اقارب پر ایک جو ہے رشتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، وہاں نظر کرے کہ کیا چال چلنے والے لوگ نہیں ہیں، کیا مکر و فریب والے لوگ نہیں ہیں۔ بالکل اللہ نے پیدا کیے ہیں دوسرے انسانوں کے ٹیسٹ کے لیے، اور ان کا اپنا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو جو یہ حکمت دی گئی ہے نا، اسے وہ شر کی صورت یوز کریں گے یا خیر کی صورت یوز کریں گے۔ اور باقی لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ ایک شر پسند ان کے درمیان ہے، اور وہ کس طرح ان کے شر سے، اپنے شر سے دکھی کرتے ہیں، اپنے شر سے ان کا جینا حرام کرتے ہیں۔ تو دو طرفہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور شر پسند ہر بستی میں موجود ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، اور آج ایون یہاں موجود ہیں، یہاں اس زمانے میں بھی موجود ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہیں گے۔ وما، اور نہیں، یمکرون، وہ چالیں چلتے، الا، مگر، بانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ ایکچولی وہ جب چالیں چل رہے ہوتے ہیں نا، دوسرے انسان کے جو ہے کے لیے یہ شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی وہ خود کو جہنم کا وارث بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے حکمت دی گئی ہے، اسے آپ نے پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے یا نیگیٹو وے میں یوز کرنا ہے۔ یہ انسان کا ٹیسٹ ہے، اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ نیگیٹو وے میں یوز کریں گے تو وہ شر پسند کہلائیں گے۔ تو ایکچولی وہ دوسرے کا کام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا اپنا کام بگڑا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، اور انسانوں میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا، اور جب، جاءتہم، آتی ہیں ان کے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، قولوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مان لیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نوتا، ہم دیے جائیں، مثل، مانند، ما، جو، اوتیا، دیے گئے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب کیا ہے؟ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مان لیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائے مانند اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ میں قرآن کے آیات پہ کہتی ہوں کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اور اس کی ہر آیت کتنی زیادہ، جب میں آیت ختم کرتی ہوں تو عموماً میرے منہ سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کفار کے لیے استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اس کلام پر میں کہ یہ بہت ہی عظیم ہستی کا عظیم کلام ہے، جو ہمیں دیا گیا مسلمانوں کو، اور ہمیں بلیسڈ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر، اور یہ قرآن عظیم، فرقان حمید ہمیں دے کر ہمیں بلیسڈ کیا گیا۔ ہم نے خود تو نہیں اللہ سے مانگا تھا کہ ہم مسلمان ہوں گے، تو یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو بن مانگے ہمیں مل گئی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے شکر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن ضرور رکھیں۔ عموماً کچھ خواتین اتنی بزی چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس سے جو ہے ذکر اذکار کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی مخصوص کر دیں تو یہ بہت بڑی آپ کی کمائی ہوگی، اور اگر ایک دن آپ مخصوص نہیں کریں تو پورے ویک میں چند گھنٹے صرف اللہ کے لیے ضرور وقف کریں، جس میں اپنی پسند کا ذکر کریں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس سے ایک تعلق جوڑیں، اور اپنی پسند کا ذکر کریں اور خوشی کے ساتھ کریں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، اب کیا مشرکین عرب کا ذکر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب کوئی نشانی آتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی آ گئی، فرشتے آ گئے، اللہ نے کچھ بتا دیا،
آپ کو سیر کرائے گی آسمانوں کی، تو کہتے تھے کہ وہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے ہرگز اس نشانی کو یہاں تک کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ عمل نہ ہو، وہ نشانی ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے یا ہمارے اوپر آئے تب ہم مانیں گے۔ مطلب ان کی اس طرح کی ہٹ درمی اور ضد بازی ہوتی تھی۔ جس طرح رسول کو دی گئی اس طرح ہمارے اوپر آئے یا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی فرمائشوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنانا ہے یہ اس کا کام ہے، کس کو چننا ہے یہ اس کا کام ہے، کس کو ہدایت دینی ہے یہ اس کا کام ہے۔ لوگ اللہ کو سکھا نہیں سکتے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ عالم و زیادہ جانتا ہے حیث و جہاں سے یجعلو وہ ڈالے رسالت ہو اپنی رسالت کو، سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے۔ ایک نبی ہی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جس کے پاس اللہ کی نشانیاں، اللہ کے معجزے آتے ہیں، اور وہ اللہ کی دنیا کو براہ راست دیکھ سکتا ہے اگر اللہ چاہے اسے دکھانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو نبی جو ہے چوز کرنا ہے۔ ہر بندے پہ تو اللہ کا علم غیب کھلا ہوا نہیں ہے نا، تو ان کی فرمائشیں کس قدر بے جا تھی۔ اللہ کو سکھا رہے تھے کہ ہمیں نبی بنانا تھا نا، ان کو نہیں نبی بنانا تھا۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں، و عذاب اور عذاب، شدید بما کانوا بے وجہ اس کے، کانو تھے وہ، یمکرون وہ مکر و فریب کرتے۔ اب ان قریب پہنچے گا، یعنی وہ کس طرف بڑھے تھے، اپنے انجام کی طرف بڑھے تھے، برائی کے راستے پر چل کر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ اور ان قریب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سب جرائم کیے، مشرکانہ شرک کیا اور حق کو مان کے نہ دیا، اور حق کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن جو ہے انہوں نے حربہ آزمائی کی۔ ان لوگوں کا انجام ان قریب ہے، اور انجام میں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب ہے۔ کس وجہ سے یہ شدید عذاب؟ اللہ اپنی مرضی اور خوشی سے ان کو نہیں دیں گے، بے وجہ اس کی جو تھے وہ مکر و فریب کرتے، یعنی ساری زندگی انہوں نے مکر و فریب میں گزاری، اور اس وجہ سے ان کے لیے وہاں شدید عذاب، استغفر اللہ، شدید عذاب اور ذلت اور رسوائی ہے۔ فمن یرد اللہ، پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے، یہدیہ ہدایت دے اس کو، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلام اسلام کے لیے، ومن یرد اور جس کے لیے وہ ارادہ رکھتا ہے ان کے، یدلہ کہ بھٹکا دے اس کو، یجعل کر دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقاً تنگ، حرجاً جکڑا ہوا، کانما گویا کہ، یصعد وہ چڑھتا ہے، فی السماء آسمان پر۔ اب دیکھتے ہیں، اور جس کے لیے وہ ارادہ رکھتا ہے، نہیں یہاں سے ہم کہہ رہے تھے، بس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کے، ہدایت دے اس کو، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے، اور جس کے لیے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ بھٹکا دے اس کو، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، جکڑا ہوا، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں۔ یعنی دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چن لیتا ہے اسے چن لیتا ہے، چاہے اپنے خیر کے لیے، چاہے نبی بنانے کے لیے۔ تو بہت سارے انسان آپ نے دیکھا ہوگا آج کی دنیا سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو بہت سے مذاہب کے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کر لیتے کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے، اللہ ان کو کسی عمل کی وجہ سے پسند کر لیتا ہے، یا اللہ کی مرضی ہے اس بندے کو پسند کر لیتا ہے اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے ایمان کے لیے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جس نے ہندو ماحول میں پرورش پائی ہے، اس نے بتوں کو ہی دیکھا ہے، چڑھاوے چڑھاتے دیکھا ہے، اس نے منتیں مرادیں ان سے مانگے، کیا ہوتا ہے وہ جوانی پیک کی جوان میں اور دھیڑ عمر میں اب وہ ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے ان بتوں کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے چن لیتا ہے۔
اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا، وہ کہیں بھی رہتا ہو وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا نالج لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، ایک بہترین دین میں آ جاتا ہے اور اپنی آخرت کا اپنی اچھی آخرت کا اللہ سے سودا کر لیتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ ہدایت نہ دے، جیسے آپ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے اور قبیلے میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا ایمان لائی اور اپنے خاندان کے لا کے نہ دیے، کیوں کہ اللہ نے ان کا سینہ تنگ کر دیا۔ اللہ نے سینہ کیوں تنگ کر دیا؟ کیونکہ ان کی حرکات ایسی تھی، ان کی حرکات و سکنات ایسی تھی کہ وہ آنکھوں دیکھ کر بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ دل میں اللہ موجود تھا لیکن زبانوں پر ذکر نہیں لاتے تھے، اور چاہتے تھے کہ مطلب ان کے بتوں کو ہی جو ہے پوجا جائے اور انہی کا نام لیا جائے۔ حقیقت حال سے باخبر تھے، کیونکہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی نا تو وہ اپنے قبیلے سے چھپ کر صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ ہماری مصیبت دور کر دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی اس قدر منافقت تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ اتنا سینہ تنگ کر دیتا ہے کہ ان کو اسلام کا جب پیغام ان تک پہنچایا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی روح ان کے جسموں سے نکل گئی ہے، اور ان کو اتنا مشکل لگتا ہے اسلام کو ایڈمٹ کرنا اور اس پر دھیان دینا جتنا کہ یہاں سے کوئی سیڑھی لگا کے آسمان پر چڑھ جائے۔ کتنا ناممکن ہے نا یہ، اسی طرح ان کے لیے اسلام اس وقت ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے اپنے عملوں کی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سینے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کذالک اس طرح یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ رجسا عذاب کو علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ اگر وہ بری راہ پہ ہی چلے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ ان کی بدبختی کیا ہوگی؟ اللہ نے ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی ہے تو اس سے زیادہ ضلالت اور عذاب ان کے لیے کیا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایمان پر یقین لانے کی طاقت چھین لیتے ہیں، توفیق نہیں دیتے انہیں کسی اچھے کام کی، اور ایک بدبختی سی ہوتی ہے جو ان کی زندگی پر چھائی ہوتی ہے۔ وَهَذَا اور یہ صراط و راستہ ہے ربی کا تیرے رب کا مستقیم سیدھا، اور سیدھا راستہ صرف ہمارے رب اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ قد تحقیق فصلنا کھول کھول کر بیان کی ہم نے آیات نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے عزت کروں جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ اب کون سا شعبہ زندگی ہے، کون سی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مثال نہیں دی انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے کھول کھول کر بیان کی ہے نا آیات، کتنی کھول کھول کر بیان کی ہیں کہ ایک جاہل انسان کے لیے بھی اس قرآن کا فہم کرنا جو ہے ممکن ہے، ایک جاہل انسان کے لیے بھی اتنی کھلی ہوئی آیات ہیں۔ تو اس لیے کہ جو نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اور جو بھٹکنے والے ہیں ان کا کوئی ساتھی نہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں انجام بہت واضح ہے جو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے۔ لہم الدار الآخرتی لہم الدار السلامی، ان کے لیے ہے گھر سلامتی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو اور وہ ولیہم ان کا دوست ہے، بے وجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں نا ان کے لیے وہ جائے امن ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اور مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ یہ سلامتی والا مذہب ہے، اس میں ہر طرح سے امن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب پہ غالب آگے تو آپ نے کر کے دکھایا اپنے دشمنوں کو کہ یہ واقعی سلامتی کا مذہب ہے، اور چونکہ یہ سخت مذہب نہیں ہے، اس میں زور زبردستی نہیں ہے، اس میں آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں اور بہت زیادہ آسانی ہے۔ دوستو جو بھی سن رہے اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے اسلام تو اسلام کو شعوری طور پر اپنی زندگی میں لائیں، نام کے مسلمان نہ بنے، کام کے مسلمان بنے، پریکٹس کریں۔ گناہ ہوتے ہیں انسان سے، گناہوں پر نہ جائیں کہ ہائے ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، اب اللہ سے کس منہ سے معافی مانگے؟ اسی منہ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، وہ یقیناً معاف کر دے گا۔
سلامتی ہے، یہ سلامتی کا مذہب ہے، اس دین میں بھی ان کے لیے سلامتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی ان کے لیے سلامتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا ساتھی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ اچھے عمل کیے، انہوں نے وہ راہ چوز کر لی جس کی وجہ سے اللہ ان کا ساتھی بن گیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا جمیعاً ان سب کو، یا معاشر الجن، اور کہے گا اے جنوں کے گروہ قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے، من الانس انسانوں میں سے، وقال، اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے سرپرست، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے رب ہمارے، ربنا استمتع فائدہ اٹھایا، بعدنا ہم میں سے بعض نے، ببعض ساتھ بعض کے، وبلغنا اور پہنچے ہم اجلنا اپنی مدت کو، الذی وہ جو اجل تھا تو نے مقرر کی ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوگا جب یوم محشر کا ذکر آتا ہے، اب بکثرت آتا ہے قرآن پاک میں، اور جس دن وہ اکٹھے کرے گا سب کو، اس کی بھی جھلکیاں دکھا دی گئی ہیں آپ کو، اس کی بھی کچھ نہ کچھ کلپس آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں پیش کر دیں گے۔ کیا ہوگا جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، اے جنوں کے گروہ، اور کہے گا تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے ان سے، انسانوں میں سے، اور کہیں گے ان کے سرپرست انسانوں میں سے، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے ساتھ بعض کے، پہنچے ہم اپنی مدت کو، وہ جو مقرر کی تو نے ہمارے لیے۔ اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنوں کے گروہ سے، شیطانی گروہ سے، جنہوں نے انسان کے برائی کے لیے کام کیے گا، ان سے فرمائے گا کہ اپنا سب کچھ جو کچھ تم نے کرنا تھا کر لیا، اور بہت زیادہ کیا، یعنی ایک حد سے گزر کر کیا، اور تم نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اور جو سرپرست تھے تمہارے، سرپرست کون ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اس معاشرے میں کالا جادو کتنا عام ہے، ذرا سی بات پر لوگ دوسرے پر جادو کروا دیتے ہیں۔ اب ہارر سٹوریز پڑھیں تو ہر دوسری سٹوری جو ہے بلیک میجک کی ہے، اور یہ بہت عام ہے، یہ اتنا عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو روکے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جن کی مدد لیتا ہے، شیطان جنات جو ہے اس فیملی پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جس پر کالا جادو کیا گیا ہو، اور وہ جادو جو ہے جان لیوا ہوتا ہے، عموماً آپ کے رزق میں نقصان، آپ کی صحت میں نقصان، آپ کے ساتھ حادثات، آپ کی بربادی، اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ موت پر ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، آپ کی اولاد آپ کے سامنے فوت ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان جنوں سے مدد لیتے ہیں۔ اسی طرح جب شیطان انسانوں سے کام لیتے ہیں، کوئی انسان اپنا کوئی ایول کام کرانا چاہ رہا ہے، تو شیطان کی بھی، جنات کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، مثلا یہ ناپاکی کرو، ناپاکی میں بیٹھو، ناپاکی کھاؤ، ناپاک کپڑے پہنو، 40 دن نہانا نہیں ہے، فلاں یہ چلے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا، غلط سلط کلمے پڑھتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ ان شیطان کی مورتی کو ایون سجدہ بھی کرایا جاتا ہے، یہ سارے ایول کام، کالے کاموں میں۔ تو پھر الو کا خون، اور یہ قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں، تعویذ گنڈے، یہ وہ جنات کی مدد سے، اور جو ہے اس طرح انسان اور شیاطین جن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ پاک کی ذات ان سے سوال کرے گی کہ اس طرح تم نے بہت زیادہ اپنی حد سے بڑھ کر کام کیے، اے جنات، شیطانی جنات کے گروہ، تم نے اپنی حد سے بڑھ کر کام کیا، اور انسانوں میں سے بعض نے تم سے فائدے اٹھائے ہیں، جیسے شیطان لوگ اور شیطان جنات ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کرتے کرتے اب تم اپنی مدت تم نے پوری کر لی اور آج ہمارے سامنے حاضر ہو۔ قولا، وہ کہے گا، النار، آگ، مثواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، الا، مگر، ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک کیا کہیں گے کہ وہ سب کام جو تم نے کیے نا،
آج تم اپنے انجام کو پہنچ چکے، آج میرے سامنے حاضر ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ آگ ایک لفظ ہے نا، لیکن جب آپ کے جسم و جان اور روح کو جلائے گی اور بارہا یہ عمل رپیٹ ہوتا جائے گا دوستو، تو یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارے لیے ایسا ماحول دے ہمیں جس میں ہم کم سے کم گناہ کر سکیں۔ میں توفیق مانگا کریں کہ اچھائی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ماحول دے جس میں آپ کم سے کم گناہ کر سکیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ معاشرے کا سیٹ اپ بھی ایسا ہے جیسے بہو اور ساتھ رہتی ہیں، نندیں بھی ہوتی ہیں، دیور جیٹھ بھی ہوتے ہیں، تو عموماً ماؤں کو لالچ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اور پھر جو ہے نندیں اور ساس مل کر بہو کو تنگ کرتی ہیں، اور بہو جو ہے ان رسپانس ان کو کرتی ہے کیونکہ وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہے، وہ ایک بندے کی ذمہ داری اس نے قبول کی تھی، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ساس بھی اپنی جگہ مجبور ہوتی ہے کہ بیٹا کمانے والا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتی، میاں ہے نہیں، تو اس طرح اس قسم کے سیٹ اپ میں بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ماحول دے جس میں کم سے کم ہم سے گناہ ہو سکیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، آگ ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے گا لیکن اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے باوجود اللہ کسی کو معاف کرنا چاہیے، جیسے کوئی دھکیلا گیا اس کام کی طرف، ٹھیک ہے، اس کی مرضی نہیں تھی لیکن وہ دھکیلا گیا، کیا وجوہات تھی کہ وہ اس چیز کی طرف مائل ہوا؟ یعنی کہ اللہ بہت باریک بین ہے نا، اور علم والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو معاف کرنا ہے اور کون واقعتاً ہر چیز کا ذمہ دار ہے، کس کو سزا دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چیز جو ہے نا، اگر اللہ چاہیے، اللہ کی رحمت کی عکاس ہے کہ اللہ جسے چاہے بخش سکتا ہے۔ گناہ اور ثواب کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن بیچ میں جو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ ان ربک حکیم علیم، اور بے شک رب تیرا حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ آج ہم دوستو 28 29 آیت تک وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی ہم مسلط کریں گے بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض پر بما، بے وجہ اس کے جو تھے، تھے وہ یکسبون، کمائی کرتے، اور ہم مسلط کریں گے بعض ظالموں کو بعض پر بے وجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نا دنیا کے نظام میں بھی نا حکومتوں کو، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے تبدیل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک کی جب آزمائش ہو رہی ہوتی ہے گروہ کی، اور وہ اپنی حد سے نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں دوسرے گروہ سے۔ اسی طرح اگر عوام بد کردار اور بد ہو جائیں زیادہ، تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ ان پر کوئی اچھا حکمرانی کرے، اس وجہ سے بھی ظالم لوگ ان پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، یہ بھی انسان کو دنیا میں سزا دینے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا، کہ وہ اچھوں کی جگہ ظالموں کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اور جب جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم ہوں گے، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ ایک کہاوت ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کے لوگ ہوں گے، اسی طرح کے ان پر حکمران ہوں گے، اور جب حکمران ظلم کرتے ہیں تو پھر انسان چلا بھی نہیں سکتا، بس ایک جیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک حل میں جوتے ہوئے بیل چلتے رہتے ہیں، اس طرح وہ اس نظام کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اپنی اس گروہ کی بھی، جو ظالم گروہ سے ریپلیس کیا گیا، اس کی بھی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ہٹانے کے لیے، ان کے ختم کرنے کے لیے ایک ظالم گروہ آ جاتا ہے، اور عوام بھی لوگ بھی جب تک اچھے ہوں، جیسے مشرکین مکہ تھے، ان کے حملے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، کیوں؟ ان کے ظلم کو دیکھ کر کسی اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے حکمت سے بھرے ہوئے طریقہ کار ہیں۔ تو 29 آیت تک ہم نے پڑھا ہے دوستوں۔
اور کل انشاءاللہ اسے آگے شروع کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم